बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, मेयर कराची के हवाले से और कराची के बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से हमने पहले भी एक दो एपिसोड किए हैं और आज उसमें नई पेशरफ्त हुई है और हमने ये मुनासिब समझा कि आज फिर एक प्रोग्राम हम इसी हवाले से करें और आपको ये बताएं कि अब मेयर कराची कौन होगा और माजी में जो हमने आपको बताया था उसमें कितनी सदाकत थी या वो जो मफरूज़े हमने एक ख़ुद ही पेश किए थे कि ये भी हो सकता है, इम्कानात हमने दिखाए थे कि ये भी हो सकता है, उसमें कितनी कामयाबी हुई और इस वक्त क्या सूरत हाल बन गई है। मेयर कराची कौन आ रहा है, डिप्टी मेयर कौन होगा, इसमें पीपल पार्टी की पोजीशन क्या होगी, पीटीआई की पोजीशन क्या होगी, जमात इस्लामी की पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या होगी और जेयूआई कहाँ खड़ी होगी और टीएलपी का किरदार क्या होगा। इस हवाले से इस सारे इशू पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए जिस शख्सियत का मैंने इंतखाब किया है, यकीनन आप भी उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस हवाले से वो चुनिंदा लोगों में उनका शुमार होता है। सीनियर साफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, अब्दुल जब्बार नासिर साहब। उनको हमने ज़हमत दी है कि उनसे ये जानें कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है कराची के बल्दियाती इलेक्शन की और मेयरशिप की, तो इस पे हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है और आप हमारे कुछ सवालात के जवाबात हैं जो लोग जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि बल्दियाती सेटअप में इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है, जो जितनी भी ये 4-5 पार्टियां हैं इनकी पोजीशन इस वक्त क्या बन रही है? जी अज़मत भाई, इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है उसमें तो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त किसी को भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। अगर पार्टी पोजीशन को हम मद्देनज़र रखें, इस वक्त जो हतमी ऐलान हुए हैं यानी नोटिफिकेशंस हुए हैं या गैर हतमी जो नताइज हैं, इनमें से कुछ नशिस्तें कोर्ट में चैलेंज शुदा भी हैं, लेकिन उनको भी चूँकि अभी तक नताइज कलअदम करार नहीं दिए गए हैं तो नताइज को हम शामिल कर रहे हैं अभी। तो इसके मुताबिक जब कोटा में निकालते हैं मखसूस सीटों का, तो पार्टी पोजीशन में पीपल्स पार्टी 155 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, यानी यूसीज़ के साथ। और अगर हम जो आदाद शुमार बात कर रहे हैं, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 367 रुकनी ऐवान है। उसमें अगर 246 यूनियन कमेटियों के इंतखाब के बाद की पोजीशन वाज़े करें तो 155 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, 130 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, 63 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, 14 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून चौथे नंबर पर है, 4 नशिस्तों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम 5वें नंबर पर है और 1 नशिस्त के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। तो ये इस वक्त पार्टी पोजीशन है। इसमें वो सारी नशिस्तें शामिल हैं जो मैं इनको कोटे के हिसाब से मिलेंगी। अगर जनरल नशिस्तों की तादाद यही रहती है, क्योंकि कोई नतीजा कलअदम नहीं होता है, तो ये अलग वो उस वक्त इसमें रद्द तरमीम हो सकती है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ मुझे ये बताएं कि ये जो तरमीम अभी लाई गई है, ये है क्या, मामला क्या है? ये अचानक से लाई गई है या इसके पीछे भी कुछ सिलसिला था? ये जब सिलसिला चला और तरमीम का फ़ायदा किसको होगा, इस पे थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा। देखें, जहाँ तक आपने ये बताया कि तरमीम क्यों लाई गई, इस तरमीम का फ़ायदा किसको होगा, पहले आपको ये बता दूं कि ये तरमीम किसी एक पार्टी की नहीं है। सिंध असम्बली में एक सेलेक्ट कमेटी बनी थी जिसमें सारी पार्लिमानी पार्टियां शामिल हैं। उस सेलेक्ट कमेटी ने जो एक मुसव्वदा मंजूर किया था, उसमें बहुत सारी तरामीम थी और जिस पे इत्तफाक हुआ था, उनमें से एक ये तरमीम भी थी कि मेयर का इलेक्शन बाहर का आदमी भी लड़ सकता है। तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा, मेरे ख़्याल से उस बेनिफिट में जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो इसमें हर एक उस शख्स को मिलेगा जो, या बाहर उस पार्टी को जो अपना उम्मीदवार बाहर से लाना चाहती है।
یعنی جو ایوان کا رکن نہیں ہے وہ لانا چاہتی ہے، لیکن اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس نے ایوان کا رکن ہر صورت بننا ہے۔ یہ ایک شرط ہے، اگر وہ بننے میں ناکام رہا تو پھر وہ اس کی سیٹ چلی جائے گی، نئے میئر کا انتخاب ہوگا، یہ ایک اس میں شرط ہے۔ اب فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ میرے خیال سے سب کو ہوگا، لیکن اس وقت 2-3 نظریں ہیں۔ سب سے پہلی نظر تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ وہاب صاحب کو اس کا بینیفٹ ملے گا، وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں میئر کے، اور ممکن ہے کہ آج ان کے انتخاب کا جو ہے نا ان کے لیے ان کی نامزدگی کا اعلان بھی ہو جائے۔ تو یہ بالکل بظاہر تو یہ صورتحال واضح ہے۔ اچھا، یہ جب ترمیم ایوان میں منظور ہوئی تو کسی نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ ایک رکن نے تائید کی، جو اپوزیشن کے رکن ہیں انہوں نے تائید میں کہا جی، لیکن ان کا شکوہ ساتھ ساتھ یہ تھا کہ دیگر صرف ایک ترمیم کو سامنے نہیں لے آتے، باقی ترامیم کو بھی لے آتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں افسوس ہے کہ آپ باقی ترامیم نہیں لا رہے، خاص ترمیم کو لا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں اعتراف بھی کیا، اس نے کہا کہ ہم سب کی متفقہ ترامیم ہیں، یہ ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال شکوہ کیا۔ تو مرتضیٰ وہاب کو اس کا بینیفٹ ملے گا، ممکن ہے اور بھی ہو، جیسے پیپلز پارٹی میں ڈاکٹر عاصم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی امیدوار ہیں، اگر وہ ہیں تو ان کے اسی طرح پیپلز پارٹی میں جو ہے نا سعید غنی صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اگر ہیں تو یعنی جو باہر سے الیکشن نہیں جیتا ہے اور اگر باہر سے آنا چاہتا ہے تو وہ اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اور دوسری پارٹی کیا سوچ رہی ہے، تو اس میں جماعت اسلامی چونکہ اچھے اعداد و شمار کے ساتھ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے اور دوسری لارجسٹ پارٹی ہے کراچی کی، جس نے بلدیاتی الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ اٹھائے ہیں اور ان کے اچھے خاصے نمائندے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا اب کردار کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت اگر جہاں تک آپ نے جماعت اسلامی کا رول کی بات کی ہے کہ جماعت اسلامی کا رول تو بہرحال بہت پازیٹیو ہونا چاہیے، میرے خیال سے ہمیں پازیٹیو طور پر اس کو دیکھنا چاہیے، اور جماعت اسلامی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر مل جاتے ہیں اور یکجاں ہوتا ہیں تو ان کے پاس سادہ اکثریت سے زیادہ کی پوزیشن ہے، ان کی بنتی ہے 193 بنتی ہے ان کی پوزیشن، جبکہ سادہ اکثریت جو ہے نا وہ 184 ہے۔ تو میرے خیال سے ایسی صورت میں تو یہ بآسانی کے ساتھ اپنا میئر لا سکتے ہیں، لیکن سوال پھر یہی ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ متحد ہو کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا ہوں گے، یہ اصل سوال ہے، کہ یہ میرے خیال سے کافی مشکل لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ متحد رہیں اور وہ یکجاں ہو کے کھڑے ہو جائے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثال کیونکہ اصل میں لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آگے کیا کر پائیں گے، کیا صرف میئرشپ لینا ہے ہی مسئلہ ہے یا کچھ کرنا بھی ہے، پھر آگے جنرل الیکشن بھی ہے، اس کے جو بھی میئر بنے گا اس کے منفی اور مثبت نتائج جو ہے نا وہ میئرشپ پہ اپنے جنرل الیکشن میں ضرور پڑیں گے، کیونکہ اگر میئر لے کر آپ 4 مہینے 5 مہینے میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو پھر لوگوں کے جو حافظہ ہے بہت کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے دائرے اختیار میں آتا ہو یا نہیں آتا ہو، تب بھی لوگ آپ کو ہی برا بھلا کہیں گے، اس کے منفی نتائج ہوں گے، اور یہ بحث جماعت اسلامی کے اندر بھی موجود ہے اور یہ بحث پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس میں پلس پوائنٹ صرف یہ ملتا ہے کہ صوبے میں ان کی حکومت ہے اور وہ جو ہے نا کچھ کرنا چاہے تو کر سکے گی، باقیوں کے پاس یہ مشکل ہے کہ صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے، اور صوبہ اگر تعاون نہیں کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اپنا وسیم اختر صاحب کی طرف صرف روتے رہیں گے 5 سال کہ جی میں بے اختیار ہوں۔ تو جماعت اسلامی اگر مل کے چلنا چاہتی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ تو تب بھی اس کے پاس گنجائش موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کیا منظم رکھ سکیں گے، اور خود اس میں پریشان پی ٹی آئی بھی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنا کے چلنا چاہتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی میئرشپ دے گی یا جماعت اسلامی ڈپٹی میئر پر راضی ہوگی؟ اگر میری ذاتی رائے پوچھے تو ذاتی رائے میں یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کو اس وقت بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے اگر ایجیٹیشن کر کے اگر میئرشپ جیت بھی لیتی ہے تو میرے خیال سے آگے جا کر صرف مسائل کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے مشکلات ہی ہوں گی۔ ہاں، اگر پیپلز پارٹی ان کو دیتی ہے میئرشپ
تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ پھر اس میں بہتری اس میں ہوگی۔ عبد الجبار ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ساری صورتحال جو آپ نے بتائی ہے، اسی کو دیکھ کر کے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا اگر آپس میں کوئی سیٹ اپ بن جاتا ہے یا ان کا فارورڈ بلاک اس طرف چلا جاتا ہے جو فائدہ دیتا ہے پی ٹی آئی کو یا سود مند ثابت ہوتا ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے، تو اس صورتحال میں یہ دونوں جماعتیں آپس میں کوئی ان کا اتحاد ہو سکتا ہے، یا اگلے جنرل الیکشن میں ان کی کوئی صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ جی یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے قربت بڑھ جائے گی، میرے خیال سے اس وقت تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بطور جماعت قریب آ جائیں، تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ ہاں، آگے کے جو امکانات ہیں کہ اگلے سیٹ اپ میں شاید یہ دونوں اتحادی ہوں گی، نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس کی یہی پوزیشن ہوگی۔ تو اس وقت تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے اندر ایک سوال بڑا پریشان کن ہے ان کا، وہ یہی ہے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے کئی لوگ اس وقت بھی پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، انفرادی طور پر بلدیاتی جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں اور وہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اور وہ اینڈ ٹائم میں دو کام کر سکتے۔ ایک تو اوپن آ کر جو ہے نا ووٹ دے سکتے ہیں، اگر اوپن کا مسئلہ نہیں ہوا تو وہ غیر حاضر دے کے بھی ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ترمیم زیر غور ہے، شاید اب وہ کب لانا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے، لائیں یا نہیں لائیں وہ بات ہے، کہ حکومت جو ہے نا وہ خفیہ رائے شماری کے اپنا شو آف ہینڈ کے بجائے جو ہے نا خفیہ رائے شماری کے ذریعے بلدیاتی جو ہے نا میئر اور ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین کا انتخاب کرانے کے لیے ایک ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ اب یہ کب لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے یا کب لاتی ہے یہ الگ بحث ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب بھی پھر یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے جو یعنی اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی، کیونکہ پارلیمانی پارٹی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے میں پارلیمان کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو اگر ان جو جیتتے ہیں لوگ، اگر ان میں سے اکثریت پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو پھر تو میرے خیال سے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ مجبوری ہوگی، پارٹی قیادت چاہے گی بھی تو ان کو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا، تو اس کو کے مطابق تو کچھ نہیں۔ لیکن ایسا مشکل لگ رہا ہے کہ 63 ارکان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ اس طرح کا فیصلہ کرے، بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یہ مشکل کیا، تقریباً ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز بعید نہیں ہوتی ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ یہ چند باتیں ہیں جو میرا صورتحال کافی واضح ہو جاتی ہے میئرشپ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا۔ اب سوال وہی بنتا ہے کہ آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کس امیدوار کا جو ہے نا اعلان کرتی ہے، نامزد کرتی ہے۔ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ مرتضی وہاب ہوں گے، دوسرا امکان یہی ہے کہ وہ سعید غنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ دو امیدوار ہو گئے تو میری نظر میں دونوں بہت مناسب امیدوار ہیں۔ لیکن اگر کوئی جیسے ڈاکٹر عاصم کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ امیدوار ہو گئے تو میرے خیال سے پھر یہ بہتر انتخاب نہیں ہوگا۔ سید نجمی عالم بھی امیدوار ہیں، لیکن بظاہر بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں ڈپٹی میئر کے لیے لایا جائے۔ تو یہ جزاک اللہ خیر۔ جی عبد الجبار ناصر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے صحیح راسل جواب دیے ہیں، اور آپ نے ناظرین کو کسی حد تک یہ صورتحال کلیئر کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں میئر کراچی کون ہوگا۔ میئر کراچی کے لیے جو نام ہے وہ ڈاکٹر عاصم کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اور اس کے لیے سعید غنی صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، مرتضی وہاب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ترمیم کے بعد یہ تو سارا ممکن ہو گیا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ان تینوں میں سے آئے گا تو اس کو 6 مہینے کے اندر الیکشن میں حصہ لے کر کے پھر وہاں سے منتخب بھی ہونا ہوگا اور دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا۔ یہ صورتحال بھی ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مرتضی وہاب اس وقت جو ہیں وہ
ایک ابھرتے ہوئے ایک ایسا نام ہے جس کا بارے میں یہ چمگوئیاں شروع ہیں کہ وہ میئر کراچی ہو سکتے ہیں۔ سعید غنی کی جو لابی ہے وہ بھی پوری طرح متحرک ہے کہ سعید غنی ہو جائیں، اور ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ تو ظاہر ہے ان کا ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہمیشہ سے اوپر سے آتے ہیں اور اپنا کام کر کے نکل بھی جاتے ہیں۔ ان کی بھی ظاہر ہے طاقتور لابی ہے، بلکہ طاقتور ترین ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ سعید غنی اور مرتضیٰ باب ان کے سامنے اس پارٹی پوزیشن پہ یا اس صورتحال میں نہیں ہیں جس پہ ڈاکٹر عاصم حسین ہیں، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیگر جماعتوں کا رول کیا ہوگا، کیا پی ٹی آئی کے لوگ واقعی میں فارورڈ بلاک بنا کر پاکستان پیپل پارٹی کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر میئر دوسری کسی جماعت کا آ جاتا ہے اور اس صورت میں یہ بلدیاتی حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ کروا سکتے ہیں، یعنی اس سب صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے وقتاً فوقتاً۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔